अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और सबसे अहम खबर यह है कि 26वीं तरमीम के हवाले से जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आपको बहुत सी हलचल दिखाई देती है और कुछ बेंचों की तश्कील, बेंचों का टूटना, नए बेंच बनना, ये सारे मामला चल रहे हैं। वहीं पे बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया और ये कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम को कोई इदारा रोल बैक नहीं कर सकता और अगर किसी ने किया तो उस फैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल तअत्तुल का शिकार हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया था कि क्योंकि कमीशन नहीं बनाया गया अदालती, इसलिए मुज़ाकरात को ख़त्म किया जा रहा है। ताहम अभी स्पीकर नेशनल असम्बली ने 28 जनवरी पौने 12 बजे इजलास तलब किया है और बैरिस्टर गोहर ने एक उम्मीद फुल जो पैगाम दिया, वो कहा जी कि अगर अदालती कमीशन के हवाले से कोई पेशरफ्त होगी तो हम इसमें शरीक होंगे, अगर नहीं हुई तो नहीं होंगे। उमर अयूब साहब ने कहा कि हम बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये मामलात सियासी किस करवट की तरफ हालात जाएंगे और इस्तेहकाम कब आएगा, इस पर हम बात करेंगे। सैयद कौसर काज़मी साहब जो जर्नलिस्ट भी रहे हैं, सियासतदान भी अब हो गए हैं, पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और सेनेटर फलक नाज चित्राली साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं आपसे सेनेटर साहिबा ले लेता हूँ इनपुट के आप कितनी पुर उम्मीद हैं कि अभी मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाया गया है, अगर नाम कुछ आ जाते हैं या ये यकीन दहानी कुछ ज़बानी भी आ जाती है अनाउंसमेंट के ठीक है जी 28 को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम कमीशन बना लेते हैं, कोई इम्कान है आगे चीज़ें बढ़ने का, या ये डेडलॉक पैदा हो चुका है और अब जो है कि वो सड़कों पर, शाहराहों के ऊपर दोबारा वो माहौल होगा जो पिछले 1-2 साल में हमने देखा? अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ तक मुज़ाकराती टीम की बात है तो ख़ान साहब ने कल ऐलान किया था कि ये मुज़ाकराती टीम जो है ये ख़त्म होना चाहिए क्योंकि हुकूमत जो है सीरियस नहीं लिया। हमने 7 दिन का टाइम दिया था तो 7 दिन में इनको चाहिए था संजीदगी का मुज़ाहिरा करते। पहले भी मैंने कहा था कि ये जो हुकूमत जो है ये संजीदगी का मुज़ाहिरा नहीं कर रहा है। बाकी जो है ख़ान साहब ने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक फ़ैसला हो चुका है और मुज़ाकरा टीम का मैं हिस्सा नहीं हूँ। आगे देखते हैं कि क्या होगा उसका मुझे नहीं पता। ये लीडरशिप मुज़ाकराती हमारी टीम है, वो फ़ैसला करेंगे ख़ान साहब से मिलकर, बेहतर फ़ैसला वही लोग करेंगे क्योंकि मैं मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन कल तक मुझे पता चला था कि ख़ान साहब ने ऐलान किया था कि ये मुज़ाकराती जो टीम हमने बनाए थे, अब इसको ख़त्म होने चाहिए। ये जो 26वीं तरमीम का मामला है, इस पे बल्कि 26वीं पे आते हैं, उससे पहले मैं आपसे वो बात कर लेता हूँ जो मुज़ाकरात के हवाले से अभी भी एक गैर यकीनी सी सूरत हाल मौजूद है कि पीटीआई आएगी नहीं आएगी। वो कह रहे हैं जी कि अगर आप अदालती कमीशन पे कुछ पेशरफ्त करें, कुछ यकीन दहानी भी करा दें तो चलो बैठने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज़ क्या फ़ायदा में बैठने का। तो आप समझते हैं कि 9 नवंबर पे तो किसी हद तक बात में वजह नज़र आता है जी कि केसेस फाइनल स्टेज के ऊपर हैं, तो अब कमीशन क्या बनाए। तो 26 नवंबर का क्या स्टेटस होना चाहिए? देखें, उन्होंने अभी मेरी बहन फरमा रही थी कि हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आई। आपको याद होगा जब पहली सिटिंग होती है इस मुज़ाकराती कमेटी की, जब ये उठते हैं तो 2 जनवरी को उन्होंने वापस आना था और इन्होंने बिल्कुल वहाँ पे उठे तो इन राइटिंग हम ले के आएंगे चीज़ें, जो भी हमारी डिमांड होंगी, वो चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से बातें थी तो वो हम आपको देंगे, लेकिन नहीं दिया गया। तो ताखीरी हरबे वहाँ से इस्तेमाल हुए। अब वजह क्या है मुज़ाकरात से पीछे हटने की? उसमें हुकूमत की गैर संजीदगी का कोई मामला सिरे से है ही नहीं। इनकी 2 उम्मीदें थी। नंबर 1 कि हम प्रेशर डालेंगे हुकूमत पे, तरसीलात ज़र रोकेंगे, सिविल नाफरमानी की तहरीक लेके आएंगे और ऐसी चीज़ें हुकूमत को घुटनों पे लाने के लिए शायद वो कामयाब हो जाएं। ऐसा नहीं हुआ। दूसरा इनकी उम्मीदें हैं वो जो हलफ बर्दारी हो चुकी है, जो लोग इनके अमेरिका में बैठे हुए हैं मसलसल इनको ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको जनाब वो वहाँ से हमारी लॉबिंग जो है वो उरूज पे है, जो अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं वो इमरान खान साहब के लिए हक में आवाज़ उठा रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। फिर एक और वजह थी जो यहाँ पे ओपन एंड शट केस हमारा जो 190 मिलियन का था, कोशिश थी कि ताखीर करके मुज़ाकरात के टेबल पे ला के किसी तरीके से वहाँ से बचत हो सके, वहाँ से भी नहीं हुई। तो ये है जो वजह असल ये मुज़ाकरात से पीछे हटे हैं।
ہم بالکل نہیں اس سے غیر سنجیدگی حکومت نے کسی جانب سے شو نہیں کی. ہم تو بارہا یہ کہتے رہے, نہ لسٹیں دی گئیں, نہ وہ لاشوں کی گنتی کے حوالے سے جو ان کے مختلف اعداد و شمار آتے رہے. تو یہ تو غیر سنجیدہ ڈے ون سے نظر آتے ہیں. اب یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن اگر بن جاتا ہے تو کیا ہوگا, بنا لیا بالفرض, وہی شواہد جو ریاست کے پاس ہیں, وہی ثبوت جو ہمارے پاس ہے, وہ ہم پیش کریں گے, جو ابھی ہم ان کو دکھا بھی رہے ہیں, ان کو بتا بھی رہے ہیں سارے معاملات, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام آباد کی سی سی ٹی وی فوٹیجز, ہاسپٹل کی سی سی ٹی وی فوٹیجز, ہاسپٹل کا ریکارڈ, یہ ساری چیزیں غائب ہیں. یہ تو کوئی, ایون ہم اپروچ کرتے ہیں ہاسپٹلز کو ان ڈیٹس کا ریکارڈ لینے کے لیے, تو ہمیں بھی نہیں دکھایا جاتا, نہ دیا جاتا ہے. دیکھیں اگر کوئی ادارہ ہے, چاہے پولی کلینک ہے یا پمز ہو گیا, انہوں نے اسی دن ان رائٹنگ میں اپنا موقف پیش کر دیا. ہم تسلیم کریں یا نہ کریں, معتبر ادارے ہیں, انہوں نے بتا دیا کہ جس طرح کی خبریں سوشل میڈیا کی زینت بن رہی ہیں کہ 150 لاشیں چلی گئیں, 100 لاشیں چلی گئیں, 50 چلی گئیں, تو ہمارے ہاں نہ کوئی زخمی ہے نہ کوئی لاشیں ہیں. وہ جو 6 لوگ تھے جن میں 4 رینجرز والے تھے, ان کے حوالے سے ہر بندے نے ان کو بتایا کہ جی یہ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. اب اگر ہم ان کا ان رائٹنگ موقف نہیں مانتے تو جن لوگوں کو مسنگ پرسنز کہا جا رہا تھا وہ تو اپنے گھروں سے بیانات دے رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں. جو انہوں نے فہرست دی, جن لوگوں کا ذکر اس میں تھا, وہ اپنے گھروں میں پائے گئے. اب جو لوگ اریسٹ ہیں, اگر ان کو آپ کہہ دیں وہ مر چکے ہیں اور ان کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیا جائے, تو پھر ہم یہ کہیں گے یہ صرف ریاست کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, نہ ان کے پاس مکمل اعداد و شمار ہیں, نہ گوائف ہیں. تو اس حوالے سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. جوڈیشل کمیشن اگر بن جاتا ہے, دیکھیں جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, اس کی جو فائنڈنگ سامنے آتی ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ اس کو مان لیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے. یہ اس پہ بھی نکتہ چینی کریں گے اور بالکل تسلیم نہیں کریں گے. ان کا ٹریک ریکارڈ یہی بتا. ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں, پھر میں میڈم کی طرف چلتا ہوں ذرا, کہ یہ جو معاملہ سارا کا سارا 26 نومبر کی دوپہر میں جو جناح ایونیو کے اوپر جو فائرنگ ہوئی, زخمی ہوئے, اس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے, کچھ لوگ جو ہے وہ فوت بھی ہوئے, اس کا ریکارڈ تو موجود ہے. وہ شام تک جو ہاسپٹل کا تھا, پیمز کا اور پولی کلینک کا, وہ ہم نے بھی دیکھا, کچھ چیزیں ہمیں بھی ملی, کچھ آئی بھی ہیں سامنے, لیکن شام کے بعد کا سارا غائب ہوا. اب دوپہر کا جو صورتحال تھی اس میں تو دکھائی دیتا ہے کہ وہ فائر بھی ہوا ہے. اب فائر گورنمنٹ کا موقف ہے کہ نہیں, وہ جو پی ٹی آئی کے جو سیکیورٹی گارڈز تھے یا ان کے ساتھ جو اہلکار آئے تھے شاید ان کا ہے, ان کا موقف ہے کہ نہیں, یہ ہے بنیادی نقطہ تو یہ ہے سارا کا سارا. تو اب میرا خیال ہے کہ اگر دونوں فریقین یہ سمجھتے ہیں, اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ, تو اس میں ایک تھرڈ غیر جانبدار اگر جج ہوتا ہے اور وہ ان کا تمام سی سی ٹی وی فوٹیج اٹھا لیتے ہیں, تو اس میں تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کھل کے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جب یہ پشاور سے نکلتے ہیں اور اٹک پہنچتے ہیں, اٹک سے لے کے 26 نمبر سے لے کے ڈی چوک تک, ان کے ساتھ نہ صرف اپنے لوگ تھے جو مسلسل ویڈیوز بنا رہے تھے, اپنے ٹک ٹاک پہ, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لگا رہے تھے, بلکہ کچھ یوٹیوبرز جو اس وقت انقلابی بنے ہوئے تھے, جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے فلاں قلعہ فتح کر لیا, 26 نمبر قلعہ فتح ہو گیا, ڈی چوک قلعہ فتح ہو گیا. کسی ایک کے پاس ایسی فوٹیجز موجود نہیں ہیں جس میں کو خون کا ایک دبا تک دکھا سکیں. چلیں ہزاروں کی تعداد میں بقول ان کی فائرنگ ہوتی ہے. اب جب ساری فائرنگ کسی شخص کو تو نہیں, وہ افراد کو تو نہیں لگی نا, کسی دیوار پہ, کسی درخت پہ, کسی سڑک پہ, کسی دکان پہ, کسی گھر پہ گولی کا کوئی نشان دکھا دیں کہ بھائی یہ مس فائر ہوئی ہے. کئی صحافی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, کچھ نہیں دکھا سکے. تو گولی جو چلی وہ ویڈیو ہم نے دیکھی, جب علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کے اپنے لوگ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کو بچت اپنی خود کو بچانے کے لیے ان کے گارڈ فائرنگ کرتے ہیں. جب ہوائی فائرنگ کی آواز آتی ہے, اس میں ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مت بھاگو, یہ ہوائی فائرنگ ہے. اب کس جانب سے ہو رہی ہے دیکھیں, وہ فوٹیجز کے اندر نہیں ہے. اور ویسے اس دن تو ہے کہ بجلی بند کرنے بھی ضرورت نہیں تھی. اگر بجلی بند کر کے سارا کچھ ہوا ہے تو اس لیے زیادہ شک حکومت کی طرف جاتا ہے. تو یہ میڈم آپ بتائیے گا کہ آپ نے ساری کاظمی صاحب کی گفتگو سنی, بہت سے ایسے نکات ہیں جو بار بار یہ سامنے آتے ہیں. پاکستان کی تاریخ جو ہے نا, یہ عدالتی کمیشنوں سے بھری ہوئی ہے. اب ہم فرام ڈے فرسٹ دیکھیں اور وہ ساری کی ساری کیبنٹ ڈویژن میں جائیں, جو کمیشن کی رپورٹ ہوتی ہیں تو ایک پورا پلندہ دیوار تک, چھت تک لگا ہوا ہے. عمل تو ان پہ بھی کبھی نہیں ہوا. تو ایک کمیشن یہ نیا بن جائے گا, پتہ نہیں اس کی رپورٹ پبلک ہوگی نہیں ہوگی, اس پہ عمل ہوگا نہیں ہوگا, تو پھر حالات کدھر جائیں گے؟ دیکھیے خالد صاحب, میرا جو یہ بھائی جو بات کر رہا ہے, مجھے تو اس کی باتیں سن کے
میں کہتی ہوں کہ مجھے تو شرم آ رہی ہے، ایک پارٹی کے یہ نمائندگی کر رہے ہیں اور اس کی باتیں دیکھیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں چشمدید گواہ ہوں، جو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا میں خود موجود تھی۔ میں اٹک سے لے کے 26 نومبر چونگی، وہاں سے لے کر پھر ڈی چوک تک جو کاروان تھا ان کے ساتھ میں آئی تھی۔ میرے سامنے 13 شہادتیں ہوئی ہیں، میرے سامنے ہماری، ٹھیک ہے جی، ورکر ہمارے پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو زخمی ہوئے ہیں وہ کثیر تعداد میں ہمارے سامنے زخمی ہوئے ہیں، اور جتنے میرے پاس اس کی فوٹیجز ہے، تصویریں ہیں، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ دیکھے کیسی بات کر رہے ہیں، وہ کوئی مقبوضہ کشمیر والے نہیں شہید ہوئے تھے، یا غزہ سے کوئی شہید نہیں ہوا تھے، اسرائیل سے کوئی نہیں آئے تھے، پاکستانی شہری تھے۔ وہ اٹک سے لے کر یہاں تک پہنچے تھے۔ مجھے یہ بتائے کہ ایک جنگلے کو انہوں نے نقصان پہنچائے تھے، وہ تو معصوم شہری تھے، وہ یہی چاہتے تھے کہ اپنے لیڈر جو ناحق جیل میں ہے اس کی رہائی کے لیے، یہ ہمارا حق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور عمران خان اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے۔ اپنے لیڈر کے لیے یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق تھا۔ ہم اپنے قانون اور آئین کے حدود میں رہ کے ہم آئے تھے۔ میں خود ایک سٹی سینیٹر ہوں، ٹھیک ہے، میرا تعلق چترال سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے چترال کے لوگ بڑے پیسفل لوگ ہوتے ہیں۔ جب پورا پاکستان دہشت گردی کے زد میں تھا تو چترال کو پیسفل ڈسٹرکٹ کا ایوارڈ بھی ملا تھا۔ میں نے ابھی تک ٹریفک کے ایک اشارے کو نہیں توڑا ہے۔ میرے اوپر دفعہ 302 کے علاوہ سارے کیسز ہیں۔ اس لیے کیسز ہے کہ میں نے اپنے لیڈر عمران خان کے رہائی کے لیے اس کاروان کے ساتھ میں بھی موجود تھی۔ اور یہ میرا بھائی کیا بات کرتے ہیں، ان کو شرم کیوں نہیں آتی؟ گولی کی سرکار، ہم تو کمیشن دیکھو، پاکستان کے 24 کروڑ جو عوام ہے نا، وہ ہمارے جوڈیشل کمیشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی طرف نہیں دیکھ رہے، یہ گولی کی سرکار ہے۔ 5 گھنٹے انہوں نے مسلسل گولیاں چلائی ہیں، 5 گھنٹے پاکستان کے نہتے معصوم شہریوں پہ، اور وہ جو لاشیں جو گری ہیں ان کا بدلہ جو ہے نا، جو ناحق خون جو ڈی چوک میں بہایا گیا ہے، اس کا بدلہ اللہ کہتا ہے نا، جو ناحق خون بہایا جاتا ہے نا اس کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے۔ یہ گولی کی جو سرکار ہے، یہ جو اقتدار کے نشے میں یہ لوگ مست ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ اور ہمارے تو شہادت ہے، ہم نے ہماری پارٹی اب شہیدوں کی پارٹی بن گئی ہے۔ ان کے جو لاشیں جو ہے نا جب گریں گے کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ دیکھیں یہ دوبارہ اس قسم کی کوئی، چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، چاہے سیاسی ورکر ہیں، کسی بھی جماعت سے، پاکستانی ہیں۔ خالد صاحب میری بات سنیں، ایک انسان کی موت جو ہے نا پورے انسانیت کی موت ہوتی ہے۔ بالکل میری بات سنیں نا، پہلے جب آپ نے بات شروع کی 26 نومبر کی، میری بات، میں تو وہ ہوں نا متاثرین میں سے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ لوگ یہاں بیٹھ کے طاقت کے نشے میں بات کرتے ہیں، میں ان کو جواب دوں گی، سب سے پہلے اس کا جواب مجھے دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں نا کہ کمیشن ہم بنائیں گے، جو یہ لوگ جو سنہائے ماڈل ٹاؤن کا نہیں بنائے، وہاں پر جو اموات ہوئے تھے وہ بھی ہمارے سامنے، ان کا ٹریک ریکارڈ ہے جی۔ اس حکومت کی کیا کارکردگی ہے؟ گولی کی سرکار ہے، گولی اس نے چلائی ہے، اور آگے سے یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے نا، جو میسنگ ہمارے ورکرز ہیں نا، خدا نخواستہ وہ لال مسجد میں جو واقعہ ہوا ہے، اجتماعی قبر ان کے لیے نہ بنائے گئے ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ مجھے ذرا ایک چیز یہ بتائیں، 26ویں ترمیم کے حوالے سے آپ لوگ عدالت میں بھی ہیں، پٹیشنرز بھی ہیں وہاں پر، گورنمنٹ کی جانب سے بھی انٹینشن نظر یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا بھی، اگر وہ اس کی کوئی شکیں، کوئی جز یا کوئی حصہ اگر اس کو کالعدم قرار دیں گے بھی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو اس سے کیا حالات پیدا ہوں گے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں کوئی قانون کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں صرف یہی کہوں گی، انہوں نے عدالتوں کو بھی انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ جو القادر کا فیصلہ آیا ہے، پریشر میں ایک جج نے فیصلہ دیا ہے، اس نے خود کہا اوپن شٹ کیس ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ادھر پٹیشن دائر کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ادھر جب یہ فیصلہ آ جائے گا، 2-3 دن میں اس کا فیصلہ آ جائے گا، پھر ان کے جو منہ ہے نا وہ شٹ ہو جائیں گے۔ چلے، یہ کاظمی صاحب ذرا 1-2 منٹ رہ گئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسٹیٹ آف ڈیفائنس میں ہم اگر کوئی غیر جمہوری قوت ہو، آمریت ہو، آئین معطل کیا ہوا ہو تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ عدالتوں کے فیصلے اس طرح سے
برملا اعلان کرنا کہ کوئی بھی نہیں مانے گا، میرا خیال ہے جوڈیشل ریویو تو ہو سکتا ہے، اس کے اندر ڈبیٹ ہو سکتی ہے، گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن برملا اظہار تو اسٹیٹ آف ڈیفینس میں نہیں چلے جائیں گے ہم. دیکھیں سب سے پہلے میری بہن نے مجھے شرم دلائی اور بڑی کھل کے انہوں نے باتیں کی، تو شرم تو بالکل ہمیں آتی ہے جی. جب آپ ڈی چوک کی جعلی تصاویریں بنا کے 278 لاشوں سے شروع ہو کے 50 پہ، پھر 20 پہ، پھر 13 پہ، پھر 12 پہ، اور پھر پتہ نہیں کتنے اور کم اور زیادہ ہوتے رہے. آپ اگر ساتھ تھی میری بہن، اب سن لینا، آپ نے اتنی لمبی تقریر کی ہے، آپ نے اتنی لمبی تقریر کی ہے تو مجھے بھی سن لینا. آپ نے بڑی تقریر، مجھے بڑی شرم دلائی ہے. تو میں تو سب سے پہلے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ساتھ تھی، ورنہ تو آپ تو لوگوں کے بچوں کو مروا رہے تھے. لیڈر تو ایک نظر نہیں آیا ہمیں، اور وہ جو لیڈر تھا جو قسمیں اٹھا کے لاشیں، قبریں اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو خود بھاگ گیا بشرا بی بی کے ساتھ. تو آپ اگر ساتھ تھیں تو آپ ہی ویڈیو یہ خالد صاحب کو بھجوائیں، ان کو بھجوائیں، یہ چلائیں جو آپ کہہ رہی ہیں آپ کے سامنے 13 لاشیں گری ہیں، ذرا اس کا ثبوت دے دیں، جھوٹ نہ بولا کریں. آپ کا ایک ہی جھوٹا کافی ہے، وہ جو بیٹھا ہے. چلے وہ کورٹ کے اندر لسٹ اور کوائف دیے ہوئے ہیں، عدالت وہ طے کر لے گی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. کاظمی صاحب، یہ اسٹیٹ آف ڈیفینس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں عدالت کے فیصلے کو مانیں یا نہ مانیں، شواہد سامنے رکھے نا جی. کس بنیاد پہ عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا ان کے منہ شٹ ہو جائیں گے. بھائی وہ جو فیصلہ آپ کے لیڈر کے خلاف آیا ہے، کیا وہ برطانوی معتبر ادارے پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ نہیں کہتے رہے؟ کیا انہوں نے بارہا یہ نہیں کہا کہ یہ ill gotten dirty money ہے جو وہاں سے پکڑی گئی ہے؟ اور وہاں برطانیہ میں کوئی ایک ایسی مثال بتا دیں ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کے تحت جتنے بھی پیسہ پکڑا گیا وہ کسی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ کے کسی کا جرمانہ ادا کیا گیا ہو. القادر ٹرسٹ کو سامنے رکھ کے آپ چوری کریں اور مسجد بنا دیں اور کہیں اس میں نماز پڑھیں اور وہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ جو فیصلے ہیں یہ اوپن اینڈ شٹ ہیں، کلیئر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. غیر سیاسی ہو سکتی ہیں بشرا بی بی، لیکن غیر معاشی وہ ہرگز نہیں ہے. وہ معاشیات کے ہر معاملے میں عمران خان کے ساتھ رہیں، ہر بدعنوانی ان کے ساتھ رہیں. ملک ریاض سے ہیرے کی انگوٹھیاں ہوں یا فرا گوگی کا معاملہ، تو اس میں کوئی شک نہیں. ہائی کورٹ میں کیا معاملہ ہوگا کیا نہیں ہوگا. کہ میڈم فلک ناز چترالی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جو ہم پیکا ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی ہے، کاظمی صاحب کیونکہ صحافی بھی رہے ہیں اور حکومت کے ترجمان بھی ہیں پنجاب کے، یہ بھی، اور پھر ہمیں افضل بٹ صاحب پی ایف یو جے کے صدر اور جو ڈیجیٹل ایکسپرٹ ہیں وہ بھی جوائن کریں گے. اس کے بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات چیت کو ہم جاری رکھیں گے. کچھ پاکستان کے سیاسی معاملات ہم نے بات کی تھی، اس پہ بھی بات آگے بڑھائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیکا ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہے. لیکن ایک بار پھر یہ اس کے اندر جو ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے بڑا شدید رد عمل آیا ہے، اور چاہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، یا جو میڈیا سے متعلق تنظیمیں ہیں، ان کا خیال یہ ہے، خدشہ یہ ہے کہ ماضی میں جیسے قوانین کو غلط استعمال کیا جاتا رہا ہے، اس کو بھی شاید ویسے ہی غلط استعمال کیا جائے گا. تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. کوثر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ہم نے پہلے حصے میں بات کی تھی، کیونکہ یہ بھی صحافت سے سیاست کے میدان میں آئے، تو ذرا ہم نے کہا کہ چلو دو ہاتھ ان سے ذرا بطور صحافی بھی کر لیے جائیں. افضل بٹ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، صدر ہیں پی ایف یو جے کے. بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا بھی. اور بیرسٹر حیدر عمر حیات ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں، یہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بٹ صاحب، یہ جو معاملہ ہوا، آپ نے بڑی چکر لگائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، اور سڑکوں شاہراہوں کے اوپر بھی، اور میں تو اس پیکا ایکٹ کے تحت ڈیالہ جیل سے بھی ایک دفعہ چکر لگا کے آ چکا ہوں. اس کے اندر جو ابھی جو موٹی موٹی چیزیں آ رہی ہیں، بنیادی نکات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ یہ ورکنگ جرنلسٹ کے لیے یا ایک عام شہری کی بھی آزادیوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، جس کو روکنا ضروری ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنی بجائے جنہوں نے یہ بل پیش کیا ہے، اگر آپ سے بات کروں تو وہ زیادہ معتبر ہوگی کہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اطہر من اللہ صاحب نے ٹیک اپ کیا، تو وہاں 2 پولیٹیکل پارٹیز کے 2 لیڈر الگ الگ پٹیشن لے کر آئے. ایک فرت اللہ بابر صاحب تھے، انہوں نے کہا جی ہم بھی پیکا ایکٹ کو کالا قانون سمجھتے ہیں اور ہمیں پیپل پارٹی کی جانب سے اس میں فریق بنایا جا ہے ہائی کورٹ میں. اور دوسری پٹیشن لے کر مریم اورنگزیب صاحب آئیں اور انہوں نے کہا جی میں پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں
اور ہم بھی پی کے ایکٹ کے خلاف جو ہے وہ پارٹی بننا چاہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ مریم میں، اورنگزیب صاحب تو ابھی بھی پی ایم ایل این میں ہیں. فرض اللہ بابر صاحب کو ذرا دھکا دے کے شاید لگتا ہے دیوار کے ساتھ لگا دیا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ انہیں جو بھی جتنے بھی لیکن ان لکھے کے تھے پرنسپل سٹینڈ ان کا ہمیشہ ہی رہا. وہ کیونکہ زرداری صاحب کے اسپوکس مین کے طور پہ ابھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان دونوں جماعتوں نے یہ بل قومی اسمبلی میں پیش بھی کیا, ویسے ان سے پوچھ بھی نہیں, انہوں نے پیش کیا یا کروایا گیا؟ اچھا, اور منظور بھی کر لیا. چلو یہ تو عدالت میں گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی فواد اس کا بھی چودھری صاحب ڈرافٹ نے سارا کچھ ہوا انٹروڈیوس کرائی, اور ہم نے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا تھا. اس وقت کیونکہ پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی, پیپل پارٹی اپوزیشن میں تھی, خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, وہ بل لانا چاہتے تھے, ہم روکنا چاہتے تھے. تو 12 گھنٹوں کے دوران 2 مرتبہ میاں شہباز شریف صاحب ہمارے کیمپ میں آئے, 2 مرتبہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے, اسی طرح محمود خان چکرزئی صاحب, باقی لوگ بھی آئے, اور انہوں نے آ کر کمٹمنٹ کی کہ یہ پیکا بلیک لا ہے, اگر ہماری حکومت آئی تو ہم اس سمیت تمام کالے قوانین ختم کریں گے, اور آئندہ جو بھی لا بنے گا وہ آپ کی مشاورت سے بنے گا, میڈیا سٹیک ہولڈر وہ کی جانب کالے سے. ختم کر دیں گے, کالے شاہ لے آئیں گے. اس وقت پیکا اتنا زہر آلود نہیں تھا, ٹھیک ہے, جتنا اب یہ زہر آلود ہوا ہے. اور اب ان دونوں جماعتوں نے جب پاس کیے یا پیش ہوا, یعنی کنسلٹیشن تو دور کی بات ہے, دکھایا بھی نہیں, جو افسوسناک بات ہے. تو تب پھر ہم نے بھی اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا. جو ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس میں پی بی اے ہے, اے پی این ایس ہے, سی پی این ای ہے, ایم اینڈس ہے, اور پی ایف یو جے ہے. اور ہم نے منڈے سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا تھا. اور آج اچھا ہوا, ہم اس کو کوئی کسی کی فتح شکست ابھی نہیں کہتے. ایک اچھا ڈراپ ہوا ہے سینٹ سے ابھی فی الحال, سینٹ میں آج پیش ہوا, اور سینٹ سے میں آج منظور ہونا تھا ایز پر جو ان کا پلاننگ تھی. لیکن ہمیں انفارمیشن منسٹر طارق صاحب نے دوپہر کو بتا دیا کہ ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی آواز سنی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کنسلٹیشن ضروری ہے, تو اس لیے آج یہ ہم بل پیش کریں گے, لیکن منظور نہیں ہوگا سینٹ سے. تو ہم حکومتی سطح پر بھی آپ سے بات چیت کریں گے, اور جو سینٹ کی داخلہ کی انٹیریئر اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو گیا ہے اس میں بھی آپ کو بلائیں گے, تاکہ آ کے آپ اپنا انپٹ دے سکیں. اس پہ ہماری تیاری جاری ہے, انشاءاللہ تعالی اس پر ہم اپنا شک وائز رد عمل دیں گے. بیرسٹر حیدر, آپ اس کو ڈیجیٹل رائٹس کے حوالے سے آپ نے بہت سی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, اور اس بل کو بھی دیکھا ہوگا. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو واقعی جن کو بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک زہریلا, زہر آلود جو ہے کہ یہ ایکٹ ہے, اور اس میں وہ زہر نکلنا چاہیے, آپ کے خیال میں کون سی ایسی چیزیں ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری آپ قومی کہہ لیں, معاشرتی کہہ لیں, ہر طرح سے ہماری ضرورت بھی ہے کہ جہاں پہ ریگولیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, پاکستان ایز اے نیشن جو ہے وہ ایک بہت ہی اوور ریگولیٹڈ نیشن ہے. ہم ہر چیز کے اوپر اس کی گروتھ سے پہلے ہی اس کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا سوشل میڈیا کو ریگولیٹ ہونا چاہیے؟ جی ضرور ہونا چاہیے. ہر قسم کے میڈیا کو ٹو سرٹن ڈگری ضرور ریگولیٹ ہونا چاہیے. اس میں جو ایک سب سے ڈینجرس چیز میرے مطابق سامنے آتی ہے وہ از دا یوز آف دا ٹرم فالس انفارمیشن یا فیک انفارمیشن. آپ جب بھی ایک قانون بناتے ہیں, قانون سازی کرتے ہیں, تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی اس طرح کی ٹرم ڈالتے ہیں تو آپ انشور کرتے ہیں کہ اس کی آپ کوئی پراپر ڈیفینیشن دیتے ہیں, اس کی آپ انٹرپریٹیشن بتاتے ہیں, تاکہ ایک لیجسلیٹو انٹینٹ سامنے آئے کہ لیجسلیچر کیا چاہ رہے ہیں کہ فالس انفارمیشن یا فیک انفارمیشن کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ایکچولی فالس انفارمیشن, فیک انفارمیشن, یہ جو چیزیں, یہ ایک ٹرم ہے جو کوئن کی گئی تھی بائی ڈونلڈ ٹرمپ. وہ ان کی طرف سے کوئن کی گئی ہیں, اور وہ فار سم ریزن ہمارے ہاں ادھر جو ہے اس کو تھوڑی مشہوری مل گئی اتنی کہ ہم نے اس کو قانون میں بھی ڈال دیا. اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن آپ دیں جو کہ کسی ذریعے سے بھی فالس یا فیک نکل آئے, ایون اگر وہ ایک تجزیہ ہو اور اس تجزیے کے مطابق وہ بعد میں پتہ چلے کہ جی یہ ٹھیک نہیں تھا, تو وہ اس قانون کے نیچے آ جاتا ہے, وہ فیک یا فالس کے نیچے آ جاتا ہے. اس پہ ایک میں بات کرتا چلوں, جہاں تک بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا ریگولیشنز کی,
سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ دنیا بھر ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک ناممکن ہے اسے ریگولیٹ کرنے کی، اسے سکسیسفلی ریگولیٹ کرنے میں۔ آپ امریکہ کی بھی اگزامپل لے لیں، امریکہ نے بھی جب ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ بائی ورچو آف دا فیکٹ کہ جو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ کیونکہ رجسٹر ہوئے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر، تو وہ ادھر سے کچھ پریشر ایگزرٹ کر کے اسے ریگولیٹ کر لیتے ہیں، اس کی پالیسی بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بڑی ضروری ہے کاظمی صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ ریگولیشن سے زیادہ کچھ ہمیں تعلیم و تربیت کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں نا، ہم جس ایج کے اندر ہیں ہمیں کوئی ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو شاید اس کو اتنے برس لگتے لگتے ایک جنریشن پوری کی پوری اس سٹیج پہ آ جائے گی۔ تو اگر ہم نے سوچنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اوور کم کرنا ہے تو ذرا نیچے سے بنیاد بنانا بھی شروع کریں ساتھ ساتھ، کہ تاکہ وہ خود جو بری چیزیں ہیں ان کو برا سمجھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پگڑیاں اچھالتے رہیں اور کوئی آپ کو پوچھے بھی نہ۔ اس کے اوپر ویسے میں بتاؤں ہمارے پاس آلریڈی قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ اس چیز کو لا آف ٹراٹ اور لا آف ڈیفیمیشن کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، لا آف ڈیفیمیشن آپ کے پاس ایک سیپریٹ لا آف ڈیفیمیشن ہے، آپ کے کرمنل پروسیجرز کے اندر ڈیفیمیشن کا ہے، آپ کے پاس ایک پیکا سارٹ آف آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، ایک پیمرا آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ ایک نئی ریگولیٹری اتھارٹی بنانے سے بہتر ہے جو آپ کی آلریڈی ایگزسٹنگ ہے، جس کے اندر جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کو ہی آپ تھوڑا سا بہتر کر لیں، اس کے اندر جو جوڈیشل انٹرپریٹیشن ہوئی ہے اوور دی ایئرز اس کو آپ تھوڑا سا مد نظر رکھ کے ان کو آپ تھوڑا سا بہتر کر دیں۔ یہ تو آپ نے ایک اس طرح کی چیز کر دی کہ وہ آپ کے پاس کچھ ریگولیٹرز جو ایگزسٹ کرتے ہیں وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہے، تو اس کا آپ نے حل سوچا کہ ہم ایک نیا ریگولیٹر بٹھا دیتے ہیں جس کے اندر لوگ جو ہے اور وہ اگر صحیح کام نہیں کرے تو قاضی صاحب ایک نیا ریگولیٹر آ جائے۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ یہ چیزیں آپ نے بطور جرنلسٹ بھی بہت ساری چیزوں کو اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں، بھگتا ہوا ہے، ہم بھی بھگتنے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بٹ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک دم سے پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کے سر کے اوپر کوئی آگے چیز لگتی ہے اور پھر اچانک سے کوئی چیز نکل کے آ جاتی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے جو ڈرافٹ تیار کرنے والے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا وہ وزڈم ہے یا کسی اور کی سوچ یا تھوپی جاتی ہے، اور ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ اکثر کچھ اور چیزیں آگے تھوپتی ہیں کسی کے اوپر کہ اچھا جناب ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے جو ہے کہ گولی شاہ صاحب کو مار دیں، بٹ صاحب کو مار دیں۔ تو یہ پروسیس جو اب سٹارٹ کیا تارڑ صاحب نے آج، اچھی بات ہے، اس کو ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں، کہ پہلے دن سے اگر ہو جاتا تو یہ سارا ہنگامہ ہی نہ ہوتا۔ دیکھیں جی، ابھی بٹ صاحب نے بڑا کلیئرلی آپ کو بتایا کہ عطا تارڑ صاحب سے ان کی بات ہوتی ہے اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے جو آپ کی ایکشن کمیٹی ہے اس کی جو چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور آپ سے باقاعدہ گفتگو ہوگی۔ میں آپ کو یہاں پہ حوالہ دوں گا، جس طرح کہ پہلے سے موجود قوانین کے حوالے سے بات ہوئی کہ ہیں تو ایک نئی چیز کیوں لے کے آئے۔ برطانیہ کے اندر حال ہی میں فسادات ہوتے ہیں، ایک فیک نیوز کو بنیاد بنا کے لوگوں کی جو نجی املاک ہیں ان پہ حملہ کیا جاتا ہے، ان کو لوٹا جاتا ہے، تشدد ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ ایک فیک نیوز تھی، ایک گروپ میں جنریٹ ہوئی اور لوگوں میں پھیلی، اور اس کے بعد یہ فسادات شروع ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس ہیں، جو ٹین ایجرز ہیں، ان کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ان کو آپ اٹھا نہیں سکتے، ان کو آپ اریسٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب یہ فیک نیوز وہاں پہ ہوتی ہے، ہنگامے ہوتے ہیں، وہاں پہ ریاست کے اوپر ایک قسم کا انہوں نے چڑھائی کر دی، ایسی صورتحال کے اندر جو سب سے کم عمر بچہ وہاں گھر سے اٹھایا گیا اس کی عمر 12 سال تھی، تو ریاستیں یوں اپنا تحفظ کرتی ہیں۔ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا جو ایک واقعہ ہوتا ہے 26 کو، اور وہاں پہ جو فیک نیوز جس طریقے سے پھیلائی گئی، ڈی چوک کو خون میں لت پت دکھا کے دنیا پوری میں پاکستان کا نام بدنام کیا گیا۔ تو ایسی چیزوں کو آپ کیسے روکیں گے؟ جو پہلے سے موجود قوانین ہیں وہ شاید کافی نہیں ہیں، ان سے یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اب مجھے پتا ہے جب الیکشن ہوتے ہیں، بٹ صاحب الیکشن کراتے ہیں یا ہمارے ارشد انصاری صاحب لاہور پریس کلب کے اندر، تو چھانٹی ہوتی ہے، اصل صحافیوں کو سامنے لے کے آیا جاتا ہے، جن پہ شک ہوتا ہے ان کی اسکروٹنی اتنی سخت ہے۔ میں سارے پروسیس سے گزرا ہوں، اگر وہ صحافی جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ریاست کو بدنام کرتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا۔ پہلے جو اس سے تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، تو واٹس ایپ بھی اس پہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، کوئی اس کو کرتا بھی نہیں ہے۔ اصل پرابلم وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں سے مس یوز آف پاور شروع ہو جاتی ہے، کہ جو تجربات ہیں ہمارے، مجھے ذرا بریک کا کھا جا رہا ہے، بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو کاظمی صاحب سے یہیں سے بات چیت کو آگے بڑھائیں گے ہم۔ ویلکم بیک ناظرین، بات چیت کو آگے بڑھائیں گے، اور کوثر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، افضل بٹ صاحب، بیرسٹر حیدر عمر حیات صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈیجیٹل رائٹس اور پیکا کے قانون کے حوالے سے ساری بات کر رہے ہیں۔ کاظمی صاحب بات آپ کر رہے تھے بریک سے پہلے، اس کو کمپلیٹ بھی کر لیجئے، اور پھر
میں چاہوں گا کہ بٹ صاحب سے اور حیدر سے بھی ہم یہ لے لیں کہ یہ ان پٹ دینا کیا چاہیں گے. اب معاملہ تو رک چکا ہے اور کیا اس میں بہتری کی گنجائش ہونی چاہیے, اور آپ اب ذرا اس ویسٹ کوٹ کو یا کوٹ کو حکومتی جو ہے کہ اتار کے پیچھے کر کے اور وہ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کی نظر میں, ہم آپ کی باتوں سے ایگری کرتے ہیں جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ وہ بگاڑ نہیں ہونا چاہیے معاشرے کے اندر, لیکن جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی ہم ہر روز یہاں پہ بہت ماریں کھائی ہوئی ہیں ہم نے, ہم شاید تھک گئے, مزید مار کھا نہیں سکتے. دیکھیں عمر ایاد صاحب نے ایک بڑی بات کی یہاں پہ کہ جو تجزیے پہ بھی سزا ہو سکتی ہے, ایک بندہ تجزیہ دے رہا ہے اور وہ جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیں قوانین اس طرح کام نہیں کرتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں, وہ خبر نہیں کہہ رہا. خبر کیا ہوگی یار, وہ نواز شریف کی کسی مل سے 11 را کے ایجنٹ پکڑے گئے. اب ایک خبر آتی ہے, اس بندے نے چاہے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا یا اپنی ویب سائٹ سے وہ خبر ہٹا دی, لیکن جو لاکھوں بندوں تک وہ پہنچ چکی ہے وہ آج بھی کہتے ہیں بھائی وہ میاں صاحب کی جو فیکٹری سے 11 راؤ کے ایجنٹ پکڑے تھے وہ کدھر گئے. تو جب اس طرح کی بنیاد بنا کے خبریں آئیں گی پھر سزا تو بنتی ہے. اچھا, یہ لا آف ڈیفیمیشن اور لا آف ٹارٹ جو ہیں یہ دو بڑے, اس کے اندر اگر آپ پڑھیں تو اس میں بڑی باریکی سے اس کے اندر ہر چیز آپ کو موجود ہے, لیکن وہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا. نیا قانون, نئی اتھارٹی آ گئی, اگر اس نے بھی عمل نہ کیا, مس یوز کیا, تو مسئلہ پھر وہیں کا ہوگا. دیکھیں پہلے یہ ہوتا رہا نا, کسی بھی صحافی کو ایک بڑی سے بڑی چاہے فیک نیوز ہے چاہے ڈیفیمیشن کیس ہے, اس کو اٹھا کے ڈیلا بھیجیں نا, جب وہ باہر نکلے گا تو اس کے 1 لاکھ سبسکرائبر بڑھ جائیں گے. جیل تو ان کے لیے نعمت کے طور پہ سامنے آتی رہی ہے, وہ ان کی ایک جو مزاحمت ہے اس کی عکاس بن گئی. اب جب یہاں پہ جرمانے کی بند میں بھی پیسے آ رہے ہیں اور سزائیں ہو رہی ہے سخت, تو میرے خیال میں پوری دنیا کے اندر, دیکھیں کچھ عرصہ پہلے آپ چلے جائیں نا, سوشل میڈیا یا اے آئی جنریٹڈ چیزیں نہیں تھی. اب ہر روز اس ٹیکنالوجی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, لوگوں کی تصویریں لگا کے خاص کر خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, چاہے وہ صحافی ہوں. ابھی ہماری بہن ہے آسمہ شرازی, ان کے حوالے سے کچھ لوگ امریکہ میں بیٹھ کے منفی پروپیگنڈا کرتے رہے, آپ نے نہیں دیکھا ان کے حوالے سے کیا بہتان ترازیاں ہوتی رہی, الزام تراشیاں ہوتی رہی. ڈیفیمیشن کے لا تو ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. تو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے, ہماری پی ایف یو جے ہے یا جو بھی ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں, وہ اس حوالے سے ضرور غور کریں, ان لوگوں کا کلا کما کرنے میں حکومت کی مدد کریں. مدد کرنی چاہیے. بٹ صاحب آپ کے ذہن میں کیا ایک خاکہ بن رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی اب آپ کمیٹی بنائیں گے, کچھ لیگل ایکسپرٹ بھی شامل کریں گے اس میں, کہ کیا ان پٹ دے سکتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کے, جیسے ابھی یہ حیدر کہہ رہے تھے کہ جی کہ آپ ساروں کو مرج بھی کر سکتے ہیں, پی ٹی اے کو, پیمرا کو, آپ کی پریس کونسل آف پاکستان بھی ہے, اسی طرح یہ پی بی ہے, پی این ایس ہے, اے پی این ایس ہے, کہ ان کے بھی نمائندے اگر ہوتے ہیں تو کوئی خاکہ آپ کے ذہن میں ہے یا ابھی مشاورت کے بعد؟ خالد صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ کلیئرٹی کے ساتھ, ہم نہ تو مادر پدر آزادی کے حامی ہیں, فیک نیوز کے ہم سب سے بڑے وکٹم ہیں, اور ٹرولنگ کے ہم سب سے بڑے وکٹم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹرولنگ اس وقت سینسرشپ کے لیے سب سے خطرناک ہتھیار ہے. آپ پتہ ہے ہمارے بہت سے ساتھی جو ہیں ان کو خبر دی, انہوں نے کوئی ان کے بچوں کی تصویریں, ان کی بچیوں کی تصویریں, ان کی بیویوں کی تصویریں ہم یہ فیس کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ یہ ہم اس کو روکنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. یہ ساری فیک نیوز کی فیکٹریاں جو ہیں نا وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے ارد گرد ہیں, اور ہر پولیٹیکل پارٹی نے, اور ساری سیاسی جماعتوں نے بھگتا ہوا ہے, اور ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنا ایک تو کاظمی صاحب جیسا ونگ رکھا ہوا ہے, مسکرا کے بات کرتا ہے, اور ایک ونگ جو ہے وہ ٹرولنگ کے لیے بھی اب رکھ لیا ہے کہ جو بندہ جس کی خبر پسند نہ ہو. تو یہ سیریس بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں تو بہت سی چیزوں کی رولز ریگولیشن کی ضرورت ہے, کوئی مادر پدر آزادی نہیں ہے. اب آ جائیں کہ یہاں ایک خبر کا تعین کیا ایک سیکشن افسر کرے گا, ایک سب انسپیکٹر کرے گا, یا ایک جرنلسٹ کو کرنا چاہیے؟ اگر کوئی ایسی باڈی بن رہی ہے تو اس میں کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے صرف ایک جرنلسٹ کہہ دیا تو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. تو دوسرا, آپ نے 3 سال سزا کا فیصلہ کر لیا, 20 لاکھ جرمانہ دے دیا, تو درمیان میں ہائی کورٹ کو اڑا دیا. اب آپ کی اپیل کہاں پہ ہوگی؟ سپریم کورٹ میں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو, اس اتھارٹی کو جو بھی آپ بنائیں گے, اس کو آپ ہائی کورٹ کا درجہ دے رہے ہیں. اور پہلے بھی پیکا کے اندر اطہر من اللہ صاحب کے ڈسین میں تھا کہ آپ موقع دیں انکوائری, اس سے پوچھیں, وضاحت لیں, اگر کہیں ہو جاتا ہے تو پھر جا کے آئیں. لیکن وہ پوچھنے کے بغیر پتہ اس وقت چلتا تھا بندے نے جا کے اتھوں آگے پھاڑ کے چل بھائی پٹھا ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح
ایک یہ ہے کہ اس میں ٹرم ہے کہ بیڈ انٹینشن. اب بیڈ انٹینشن جو ہے وہ جس نے آپ کے خلاف کارروائی کرنے ہیں وہ فیصلے کا اختیار وہ رکھتا ہے کہ آپ کی بیڈ انٹینشن تھی یا گڈ انٹینشن تھی جو آپ نے میاں صاحب نے بری نیت سے تیار اغوا کرنے کی سازش کی. ہاں بالکل. تو اس لیے ایسے بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہم اپنا ایک ایک چیز پہ پیرا وائز انپٹ دیں گے اور پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے. ہماری ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اگر گورنمنٹ نے اس میں اخلاص کا مظاہرہ کیا یہ بہتر ہو سکتا ہے. حیدر آپ ایز اے ڈیجیٹل ایکسپرٹ اس کے اندر کیا انپٹ سمجھتے ہیں کہ ضرور ہونا چاہیے انکارپوریٹ اگر چلیں ساری چیزوں کو مرج کیا جائے یا الگ الگ بھی ہوں جو بھی ہو جیسے بھی ہو؟ سر دیکھیں دو چیزیں اس میں ہمیں دیکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ڈیفیمیشن کا لا آلریڈی موجود ہے جو ان چیزوں کو کور کرتا ہے, اچھا ٹھیک ہے وہ صحیح طرح نہیں کام کرتا تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم رادر کہ ہم اسے ایک سائڈ پہ کر دیں اور اسے اگنور کر دیں اور ایک نئی اتھارٹی ریگولیٹری ایجنسی بٹھا دیں, ہم اس کو کس طرح کریکٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو ایک سب سے بڑا ایشو ہے جس پہ مجھے امید ہے کہ تھوڑی سی اس پہ ڈیلیبریشن ہوگی وہ یہ کہ آپ کا جو ریگولیٹر آپ بٹھا رہے ہیں وہ آپ کی حکومت بٹھا رہی ہے. آپ نے ایک کمپلینٹ کاؤنسل بنائی, وہ کمپلینٹ کاؤنسل آپ کی حکومت اس پہ لوگ نامنیٹ کرے گی. آپ نے ایک ٹرائیبیونل بنایا, اس ٹرائیبیونل میں آپ کی حکومت لوگ نامنیٹ کرے گی. اس کی جب اپیل جاتی ہے وہ سپریم کورٹ جاتی ہے. سپریم کورٹ جب یہ جائے گی تو اس میں کیونکہ آرٹیکل 19 کی تشریح ہوگی تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ جائے گا. اس میں 26th امینڈمنٹ کے نیچے اگین حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون اسے سنے گا. امپارشیلٹی اس میں کوئی بھی نہیں ہے. سو ہمیں اس چیز کو انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اس میں امپارشیلٹی ہم دکھائیں. کسی کا کوئی بھی اس میں کوئی ایشو ہے, کوئی اس میں جاتا ہے تو ہی شوڈ بی ہوپ فل کہ دیر از گوئنگ ٹو بی این امپارشل ہیئرنگ جس کے تھرو اس کو یہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ اگر میں درست بات کر رہا ہوں تو اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہوگا اور اس درست بات کو میری جو ہے وہ ثابت کیا جائے گا اور اس کے اکارڈنگ میرے حق میں ایک فیصلہ آئے گا. انٹینشنز بھی ہونی چاہیے اور صاف جو ہے کہ وہ محض جو ہے کہ وہ شہریوں کو سزا دینا مقصد نہیں ہے, اصلاح بھی اگر اس کے اندر ہو تو ٹھیک ہو سکتا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر حیدر آپ کا, افضل بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور کاظمی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.